बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला सिस्टर्स। आज इंशाल्लाह हम सूरह आली इमरान की आयत नंबर 45 से ऑनवर्ड जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जो है वो चुना, उन्हें पाक किया और तमाम अपने दौर की जो औरतें उन पर उनको फजीलत बख्शी। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि उनको अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में दिया एक कुरानदाजी के ज़रिए। तो आज के लेक्चर में जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को एक बेटे की बिशारत देंगे जिसका नाम होगा मसीह ईसा इब्ने मरियम। और ये जो बेटा होगा ये माँ की गोद में भी कलाम करेगा और कहूलत की एज यानी 40+ की जो एज है उसमें भी ये कलाम करेगा। और इसके साथ साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जो मुअज्जिज़ात अता फरमाएंगे जब वो जवानी की एज में होंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के जो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं और आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अच्छा, आज के लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ जो है वो आप लोग के साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि एक क्वेश्चन हम सब के दिमाग में आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के क्यों पैदा किया। यानी अल्लाह ताला ने ये मुअज्जिज़ा जो है उस कौम की तरफ जो है वो क्यों दिखाया, उनको इस मुअज्जिज़े से जो है वो अल्लाह ताला ने उनके लिए क्यों ये जो मुअज्जिज़ा है ये ज़ाहिर किया। तो देखिए, अल्लाह ताला का हमेशा ये तरीक़ाकार हुआ है कि जब भी अल्लाह किसी कौम की तरफ कोई पैगंबर भेजता है तो उस कौम को अपनी उस वक्त की जो कौम होती है उसको जिस अपनी सलाहियत, जिस अपनी काबिलियत के ऊपर बड़ा फ़न होता है, यानी उनके अंदर जो चीज़ जो होती है जिस पर उनको लगता है कि ये काम हम बड़े अच्छे से करते हैं, इसमें हमारा जो है वो बड़ा फ़न है, हमें बड़ा अबूर हासिल है, तो अल्लाह उनकी तरफ जो पैगंबर उस वक्त भेजता है उसको उसी से रिलेटेड अल्लाह पाक जो है वो मुअज्जिज़ा अता फरमाता है कि जिस पर वो लोग जो हैं वो आजिज़ हो जाते हैं और बेबस हो जाते हैं। और वो जैसे कहते हैं ना कि जो अक्ल वाला होता है वो समझ जाता है कि ये जो है ना ये कोई बड़ा काम है, ये किसी इंसान का जो है वो काम नहीं है, इंसान के बस की बात नहीं है, ये वाकई इंसान जो है उसका कोई ना कोई जो है वो खालिक है और उसको अपने खालिक को जो है वो पहचानना है, इसके सिवा उसके लिए कोई चारा नहीं है। मैं आपको मिसाल के थ्रू की बात समझाती हूँ कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उनको पहाड़ तराशने के अंदर जो था ना बड़ी उनकी महारत थी कि वो बड़े बड़े पहाड़ों को तराशते और अपने घर बनाते, उन पहाड़ों को तराश के अपना घर बनाते। तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ जो मुअज्जिज़ा जो है वो दिखाया वो ये कि पहाड़ में से जिंदा जो है वो गाबन ऊँटनी यानी प्रेग्नेंट ऊँटनी जो है वो बाहर निकाली। यानी अल्लाह ने उनको दिखा दिया कि इतनी ज़िंदगी जो तुम लोग अपने ये पहाड़ तराशते रहे और घर बनाते रहे, वहाँ से कोई जानदार चीज़ तो बाहर नहीं निकली ना, तो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए वहाँ से जिंदा गाबन ऊँटनी को बाहर निकाल दिया। तो अपने रब को पहचान जाओ और डर जाओ। यानी उनको अल्लाह ताला ने ये मुअज्जिज़ा दिखाया और ये मुअज्जिज़ा दिखा के उनको आजिज़ किया। यही मामला हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ देखते हैं कि उनके अंदर जो था वो जादू और ये जो सहर जो था ना, ये जो प्रैक्टिसेस थी ना, ये बड़े टॉप पे थी, बहुत अरूज पे थी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर वैसा ही मुअज्जिज़ा अता किया कि जिस पर वो जादूगर जो थे उन्होंने घुटने टेक दिए और वो समझ गए कि ये जादू नहीं है। यही मामला अगर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखें, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त जो बनी इसराइल जो थे उनके अंदर जो था वो तिब और हिकमत, सादा लफ्ज़ों में अगर हम कहें ना कि मेडिकल साइंस जो थी वो बहुत टॉप पे थी, यानी उनको अपनी इस चीज़ के ऊपर बड़ा अबूर हासिल था। तो अल्लाह ताला ने उनके सामने ये मुअज्जिज़ा इसलिए दिखाया। बहुत सी और भी वजूहात होंगी बेशक, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि अल्लाह ताला ने उनको दिखा दिया कि अल्लाह ताला जब कोई काम करना चाहता है, अल्लाह ताला जब कोई अपना अमर जो है, अपना कोई भी हुक्म देना चाहता है तो ये मेडिकल साइंस, कुदरत के कवानीन जो है ये उसके सामने जो है वो आजिज़ हो जाते हैं और अल्लाह ताला अपने कलमा कुन से सारे जो नेचर के जो लॉज हैं उनको जो है वो उलट सकता है, उनको जो है वो तब्दील कर सकता है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने आग को ठंडा किया, जबकि आग की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो ठंडी होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ठंडा किया है। तो और वो इसलिए कि उसको अल्लाह ताला हुज्जत बना दे, दलील बना दे उन लोगों के लिए जो डरे अल्लाह से और अपने खालिक को पहचान जाए कि अल्लाह ताला ने आग को अगर ठंडा कर दिया तो इसका मतलब है कि वो बहुत ताकत वाली ज़ात है।
تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تاکہ اس وقت کے لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو ہے نا، یہ ان کی جو میڈیکل سائنس جس پر ان کو بڑا عبور حاصل ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے کسی انسان کو جو ہے وہ پیدا کر سکے. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھے، ان کی طب سے ریلیٹڈ تھے کہ وہ جو ہے وہ مادر زاد اندھے کو جو ہے وہ شفا بخشتے، برس کی بیماری والے کو وہ جو ہے وہ شفا بخشتے، اور قبروں سے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے، اور وہ آپ کے پیغمبر ہونے کی گواہی دیتے اور دوبارہ جو ہے وہ مر جاتے. اللہ کے حکم سے وہ یہ سب کام کرتے. تو اسی سے ریلیٹڈ اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ معجزات عطا کیے کہ تم لوگ جو ہے تم اپنی جس چیز پر تمہیں بڑا ناز ہے تو اس پر جو ہے وہ سارے لوگ جب انہوں نے یہ معجزات دیکھے تو وہ ان کے لیے عاجز ہو گئے سب چیزوں کو دیکھ کر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب عربوں کی طرف بھیجا تو عربوں کو اپنی فصاحت، اپنی بلاغت، اپنی زبان پر بڑا ناز تھا کہ ہماری ووکیبلری بہت زیادہ ہے، ہمارے جو شعراء ہیں وہ اتنے فصیح اور اتنے بلیغ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ان کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا معجزہ. قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ جیتا جاگتا معجزہ ہے جو کہ قیامت تک جو ہے وہ رہے گا اور ہر ایک اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اور پھر اس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا کہ ایسی 10 صورتیں بنا لو، پھر آخر میں کہا کہ ایک صورت بنا لو. تو ظاہر سی بات ہے وہ اس میں عاجز ہو گئے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی کسی پیغمبر کو کسی قوم کی طرف بھیجا ہے تو اس قوم کو جو اپنی جس ایبیلٹی کے اوپر ناز ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی معجزہ اپنے اس سے بڑے لیول کا جو معجزہ ہے اپنے پیغمبر کو عطا کیا ہے تاکہ جو عقل والے ہیں اور جو ڈرنے والے ہیں وہ اس سے سبق سیکھ لیں اور اپنے رب کو پہچان جائے، اپنے خالق کو پہچان جائے. آئیے بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت الملائکۃ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی، بشارت دیتا ہے تمہیں، بکلمۃ منہ، اپنے ایک کلمے کی. یعنی جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایک کلمے کی، اپنے ایک حکم کی جو ہے وہ بشارت دے رہا ہے. وہ حکم، وہ کلمہ کیا ہے؟ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم. وجیہاں فی الدنیا، وجیہاں کا مطلب ہے کہ وجاہت والے ہوں گے، عزت والے ہوں گے، وقار والے ہوں گے. فی الدنیا، دنیا میں بھی وہ عزت والے ہوں گے، اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دے گا. والآخرت، اور آخرت میں بھی ان کا جو ہے وہ بہت بلند مقام ہوگا. تو اس پر میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتی ہوں. انٹرنیشنل نمبرنگ میں اس کا نمبر ہے 28 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے متعلق وہ اس چیز کی گواہی دے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں، اور اللہ کی طرف سے کلمہ ہے جو انہوں نے اپنی بندی کی طرف بھیجا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور وہ ان کی طرف سے روح ہے. تو جو شخص اس عقیدے کے اوپر جو ہے وہ گواہی رکھے گا، یعنی اس عقیدے کو مانے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سے جو ہے وہ فضیلت پتہ چلتی ہے کہ جو شخص ان کے متعلق صحیح عقیدہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جو ہے وہ داخل فرمائے گا. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک اور روایت سناتی ہوں. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 2365 نمبر پہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تمام لوگوں کی نسبت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء آلاتی بھائی ہیں، یعنی ان کا جو باپ ہے وہ ایک ہے اور ان کی مائیں مختلف ہیں، یعنی ایک ہی سب کا جو ہے وہ دعوت کا جو مرکز ہے وہ ایک ہی بات ہوئی ہے کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور حق کی بات کہو. ہاں شریعتیں ان کی مختلف ہوئی ہیں لیکن بات وہ ایک ہی کرتے آئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قرب شو کیا ہے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا اور میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں. تو اس سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو العزم جو 5 پیغمبر ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شامل کیا ہے
اور اولو العزم سے مراد ہے کہ بہت ہمت والے، جنہوں نے ہر چیز پر جو ہے، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر آزمائش پر جو ہے وہ صبر جو ہے وہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان میں جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری کی روایت 3431 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کے اثر سے جو ہے وہ محفوظ رکھا ہے، کہ شیطان جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ چھوتا ہے، اس کو کچوکا لگاتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ ان کو جو ہے وہ شیطان جو ہے ان کو نہیں چھو سکا، تو اس سے بھی جو ہے ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت 3448 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ خدا کی قسم، عیسیٰ ابن مریم تمہارے اندر عادل حکمران کی حیثیت سے ضرور نازل ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عادل حکمران کے طور پر بھی جو ہے وہ قرب قیامت میں جو ہے وہ آئیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں آپ کے سامنے آپ کی اپنی پریکٹیکل آبزرویشن سے بھی ثابت کر سکتی ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ ہے کرسچینٹی، ٹھیک ہے، کرسچن جو ہے وہ سب سے زیادہ تعداد میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمز ہیں، اور یہ دونوں وہ مذاہب ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، آپ کی تعظیم کرنے والے ہیں، آپ کی رسپیکٹ کرنے والے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی دعوت سٹارٹ کی تھی تو 12 حواری تھے ان کے ساتھ، اور آج ان 12 لوگوں سے جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ مذہب جو ہے کرسچینٹی کا جو کھڑا، بے شک اس میں جو ہے وہ خرافات ایڈ ہو گئی، شرک ایڈ ہو گیا، لیکن ایٹ لیسٹ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم تو کرتے ہیں، ان کو مانتے تو ہیں، رسپیکٹ تو کرتے ہیں۔ اور اس طرح مسلمان جو ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پیغمبر مانتے ہیں، آپ کا جو ہے وہ احترام کرتے ہیں، آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں دنیا میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے کہ 12 لوگوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنا بڑا کام لیا، اور پھر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عزت جو ہے وہ دی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ آپ بہت بلند مقام پر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ فضیلت پتہ چلتی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ کتنے جو ہے وہ پیارے ہیں، کتنے لاڈلے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے فی المہدی، یعنی پنگوڑے میں۔ مہد کا ورڈ جو ہے وہ پنگوڑے کے لیے بھی آتا ہے، ماں کی گود کے لیے بھی آتا ہے، یعنی یہ جو بیٹا ہم تمہیں عطا کریں گے یہ ماں کی گود میں، یعنی شیر خوارگی کی ایج میں جو ہے یہ کلام کرے گا، جو کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، تو لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو تانے وغیرہ دینے شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ تمہارا تو باپ بھی بڑا اچھا تھا، تمہاری ماں بھی بڑی اچھی تھی، اے مریم یہ تو نے کیا کام کیا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اے مریم میری بندی تم خاموش رہنا، اس معاملے کو اب میں خود دیکھتا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ اس معاملے پہ بالکل خاموش رہی، وہ چپ چاپ اس بچے کو لے کر آئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر گویائی عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر کلام کیا ہے، اور سب کے جو ہے وہ منہ بند ہو گئے، اور ان سب لوگوں نے اس کلام کو جو ہے وہ سنا ہے۔ اور یہ کلام آتا ہے سورہ مریم کی آیت 30 سے لے کر 34 تک میں جو ہے وہ اس متعلق جو ہے وہ تذکرہ آیا ہے، قرآن نے جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کلام کیا تو انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ، سب سے پہلی جو بات انہوں نے کی کہ بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ اس چیز کی کیٹیگورک نفی کر دی کہ میرے متعلق الہ کا اور الوہیت کا کوئی شائبہ جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ نہ رکھے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، سورہ مریم ہی کی آیت میں آ رہا ہے 31 میں، وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے، اینما کنت، کہ جہاں کہیں بھی میں ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں، ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہی ہے کلام ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ نیک سلوک کروں، کیونکہ باپ تو آپ کا تھا نہیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک جو ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے نہیں بنایا مجھے بدبخت اور متکبر، یعنی میرے رب نے مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور جو آخر میں آپ علیہ السلام نے جو کلام کیا، والسلام علیہ، اور سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، کہ جس روز میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس روز میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس روز میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، سب سے پہلی بات انہوں نے کی، اور پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں تو اس پر عمل پیرا رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا مجھے بنایا ہے، اور مجھے بدبخت اور متکبر جو ہے وہ نہیں بنایا، اور مجھے جس روز میں پیدا ہوا اس روز پر بھی سلامتی ہے، جس روز میں مجھے اٹھایا جائے گا اس روز پر بھی سلامتی ہوگی، اور جس روز میں دوبارہ جو ہے وہ بھیجا جاؤں گا دنیا میں اس روز پر بھی جو ہے وہ سلامتی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی کی ایج میں، یعنی ایک چھوٹے بچے نے جو ہے یہ کلام کیا، یعنی یہ بہت بڑی دلیل تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ اس سارے واقعے میں جو ہے حضرت مریم علیہ السلام پر جو ہے وہ الیگیشنز لگا رہے تھے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی اللہ پاک نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو جو ہے وہ ثابت کرواتی۔ تو اب یہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ شیر خوارگی کے ایج میں اس نے یہ کلام کیا، اور کلام بھی اتنا چوٹی کا کلام کیا ہے کہ اور بچپن ہی میں بتا دیا کہ میں جو ہوں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معجزے کی طرف بھی اشارہ ہے اس آیت میں، وہ ہے وَقَحْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ کلام کرے گا پنگوڑے میں بھی اور کہولت کی ایج میں بھی، یعنی 40 پلس کی جو ایج ہے اس ایج میں بھی وہ جو ہے جو بیٹا ہم تمہیں عطا کریں گے وہ کلام کرے گا، اور ہوگا بھی صالحین میں سے ہوگا، یعنی اللہ کے صالح بندوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پہ کوشچن یہ رائز ہوتا ہے، یہ جو 40 پلس کی ایج ہے، چلو شیر خوار بچہ تو کلام کر رہا ہے وہ تو معجزہ ہے، یہ 40 پلس کی ایج والا بندہ کلام کر رہا ہے، یہ کیسے کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں امت کا اجماع ہے اس چیز پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زندہ جو ہے رفع سماوی، یعنی ان کو زندہ جو ہے اٹھایا جب، تو اس وقت ان کی ایج جو تھی وہ 30 سے 35 کے درمیان تھی، اور کہولت جسے کہتے ہیں نا ادھیڑ عمر، مڈل ایج جسے کہا جاتا ہے، وہ سٹارٹ ہوتی ہے 40 سے 60 تک، یعنی کوئی جس کو کہا جائے نا کہ مڈل ایج میں کوئی بندہ تو وہ 40 سے 60 کے درمیان ہے۔ تو یہ ایج تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی تک آئی نہیں، تو اس چیز میں جو ہے وہ یہ بات امپلائیڈ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ نزول فرمائیں گے، دنیا میں آئیں گے، عادل حکمران کی حیثیت سے آئیں گے، اور دنیا کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھریں گے۔ اس پر میں آپ کو ابو داؤد کی روایت سناتی ہوں 4324 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ اترنے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو گے تو تم پہچان جاؤ گے وہ درمیانی قامت والے یعنی درمیانے قد والے ہوں گے، اور رنگ ان کا سرخ اور سفید ہوگا، یعنی ریڈش وائٹ ان کا کلر ہوگا، اور ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، اور ایسا محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے جو ہے وہ پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ اس میں نمی نہیں ہوگی، یعنی بال گیلے نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی پانی جو ہے وہ ٹپک رہا ہوگا۔ خیر اس میں جو ہے نا وہ سائنس والوں کے لیے بہت بڑا کلو ہے، اس پر تو خیر وہ بہت لمبی جو ہے ڈسکشن کی جا سکتی ہے، لیکن میں اس سائڈ ابھی نہیں جا رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام ادیان کو جو ہے وہ ختم کر دے گا، وہ مسیح الدجال کو ہلاک کریں گے، 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو اس حدیث میں جو موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ گئیں کہ آپ 40 سال جو ہے وہ دنیا میں پھر رہیں گے، اسلام کے لیے قتال کریں گے، اور اس وقت جو ہے وہ صرف دین اسلام ہوگا، دجال کو آپ قتل کریں گے۔ اچھا آپ آئیں گے کس مقام پر؟ کس مقام پر آپ دجال کو قتل کریں گے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح مسلم کی روایت 2937 سے کہ آپ لد کے مقام پر جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے، اور آپ کا نزول کس جگہ پر ہوگا وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 2937 نمبر پہ ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے، کہ آپ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے، اور زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور آپ کے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ فرشتوں کے کندھوں پر ہوں گے، اور کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا وہ بچ نہیں سکے گا، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک آپ کی نظر جاری ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ایسی تائید اور وہ مدد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سانس عطا فرمائے گا کہ جس کی جو خوشبو جس کافر تک پہنچے گی تو وہ کافر جو ہے وہیں پہ مرتا جائے گا، اور آپ جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے اور لوط کے مقام پر قتل کریں گے۔ تو یہ ساری احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے، اور قرآن بھی جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کہولت کی ایج میں بھی کلام کریں گے، تو کہولت کی ایج تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ ابھی تک آئی نہیں، تو اس میں یہ بات جو ہے وہ بالکل امپلائیڈ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ اور ایک اور چیز کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آئیں گے وہ رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، آپ جو ہے وہ رسول جو ہے ہم اگلی آیات میں جو ہے ہم پڑھیں گے کہ آپ جو رسول ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف تھے، تمام انسانوں کی طرف آپ جو ہے وہ رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے۔
تو اس میں جو ہے وہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ اس کی جو ہے اس میں کوئی شان میں کمی آتی ہے، نہیں، اس میں اس چیز کی طرف بالکل کوئی اشارہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ قرب قیامت میں آپ کا نزول دوبارہ ہوگا اور آپ عادل حکمران کی حیثیت سے ہوں گے، اور یہ سارے جو معاملات ہیں وہ طے پائیں گے، 40 سال رہیں گے، اور پھر جب آپ فوت ہوں گے تو مسلمان جو ہے وہ آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھیں گے، اور یہ سارے واقعات جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوں گے انشاءاللہ۔ بڑھتے اگلی آیت کی جانب، قالت کہنے لگی حضرت مریم علیہ السلام، ان کی طرف اشارہ ہے، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکونو ہو سکتا، لی میرے لیے، ولدن لڑکا، ولم اور نہیں، یمسسنی چھوا مجھے، بشر کسی بشر نے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام اپنے تعجب کا اظہار کر رہی ہیں کہ میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک بھی نہیں ہے، مجھے تو کوئی مرد میرے قریب بھی نہیں آیا، تو میرے ہاں جو ہے وہ لڑکا کیسے ہو سکتا ہے۔ اب اس پر اللہ جل شانہ جو ہے وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، قال کذالک اللہ، کہ اسی طرح اللہ یخلق تخلیق کرتا ہے، ما یشاء، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو تخلیق کر دیتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یخلق کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا ہے، یعنی اس سے پتہ چل جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، مخلوق ہے، اور مخلوق کبھی بھی خالق جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے بھی جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے، کرسچنس کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے جو ایک دلیل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ مزید ارشاد فرماتے ہیں، اذا قضا امرا، کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول، تو بس وہ یہ کہتا ہے، لہو کن فیکون، تو یعنی کہ صرف اور صرف وہ کن کہتا ہے تو وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی ایسی عورت سے جو ہے وہ بچہ پیدا کرنا کہ جس کے پاس جو ہے کوئی مرد نہیں آیا، اس کا کوئی شوہر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کن سے جو ہے کوئی بھی کام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں سورہ مریم کے اندر جو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ میں چھوٹا سا ایک پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ایک مرد کی شکل، انسان کی شکل میں ان کے پاس آئے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، یعنی وہ ڈری اس چیز سے، اور کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے لیے جو ورڈ قرآن نے جو ہے وہ یوز کیے ہیں وہ یہ کیے ہیں، بشراً سویہ۔ یہ جو سویہ کا ورڈ آیا نا، اس میں اس کے اندر اس کا میننگ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گئے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے جب ان کی ولادت ہونی تھی اس سے ریلیٹڈ، جب ان کے پاس گئے تو ان کے پاس انسانی شکل میں گئے، ایک مرد کی شکل میں گئے، اور کہتے ہیں کہ آپ جو تھے، آپ علیہ السلام جو تھے وہ انتہائی خوبصورت جو تھے نا شکل و صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گئے، کہ حضرت مریم علیہ السلام کا اس میں امتحان تھا کہ ایک خوبصورت ایک جوان آدمی آپ کے پاس آیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی زلیخا کے تھرو، تو اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آزمائش لی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو، کہ ان کو انسانی شکل میں خوبصورت مرد کی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ تو یہ بھی آپ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ تھا، اور اس ٹیسٹ میں وہ پاس ہوئی، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو گفٹ کیے، ان کو عطا کیے۔ تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں سے جو ہے ہم سب خواتین جو ہے وہ سبق اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اور اس میں وہی بات ہے کہ جو عورت اپنی پاک دامنی اختیار کرے گی، اپنی عفت کی حفاظت کرے گی، اپنی عصمت کی حفاظت کرے گی، پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے اس چیز پر بات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے انعامات سے جو ہے وہ نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اپنی ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ بچتا ہے، زنا سے اور ان ساری چیزوں سے جو شخص بھی بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فہم عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے نا، وہ جیسے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو، وہ بندہ جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے، اس کو معاملے کا جو فہم عطا فرماتا ہے، فیصلے کا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیت دے دیتا ہے، چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت اللہ پاک اس بندے کو عطا کرتا ہے، صحیح اور غلط کا فرق اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کے اندر جو فیصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کو بندے کو صلاحیت عطا فرماتا ہے، جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اور پاک دامنی اختیار کرتا ہے۔ تو اس میں یہ چھوٹی سی بات تھی میں نے آپ لوگوں سے کی، آگے انشاءاللہ سورہ مریم میں ہم اس چیز کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ اور تورات، وَالْإِنجِیل اور انجیل۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر انجیل جو ہے پوری کتاب دی، پوری شریعت دی، اور آپ کو کتاب اور حکمت کی جو ہے وہ تعلیم عطا فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور آپ کو جو ہے وہ رسول بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے نا چیز یہاں سے دلیل ہے کہ آپ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول آئے ہیں، تمام عوام الناس کی طرف نہیں آئے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ یہاں سے دلیل مل گئی ہے کہ جب آپ قرب قیامت میں آئیں گے تو ایز اے رسول نہیں آ پائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ رسول جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف تھے، اور بنی اسرائیل کے یہودیوں نے آپ کا انکار کیا، تو انہی کا جو ہے وہ پھر آپ جو ہے قرب قیامت میں جو ہے یہودی جو ہے وہ جو دجال ہے وہ آپ کے ہاتھوں قتل ہوگا، اور یہودیوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا۔ تو یعنی کہ اسی کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کروائے گا آپ کے ہاتھوں۔ انی قد جئتکم، اور آ کر آپ کیا کہیں گے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو آ کر کیا کہیں گے۔ اب یہاں سے جو ہے یہ جو کلام ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، انی قد جئتکم، کہ بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی نشانیاں لے کر۔ اب یہاں سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ معجزات کی طرف جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کیا معجزات جو ہے وہ تمہاری طرف لے کر آئیں گے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق، کہ بے شک میں تخلیق کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین گارے سے یا مٹی سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل، فانفخ فیہ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، طیرا باذن اللہ تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے اذن سے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ میں جو ہوں تمہارے پاس آیا ہوں، یعنی جب وہ آئے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ میں جو ہوں تمہارے پاس آیا ہوں، تمہارے رب کا رسول ہوں، اور تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور تمہارے رب کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی میرے پاس، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات عطا کیے ہیں، آلدو کہ وہ لوگ یہ معجزہ دیکھ چکے تھے کہ اس بچے نے جو ہے وہ بچپن میں اپنی شیر خوارگی میں جو ہے وہ کلام کیا ہے، یہی معجزہ بہت بڑا تھا ان کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ان کو اور معجزات عطا فرمائے کہ شاید جو ہے وہ عقل والے جو ہے ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ڈر جائے اور اس میں سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات عطا کیے وہ کیا تھا؟ سب سے پہلا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ گارے سے، یعنی کہ مٹی کے گارے سے ایک پرندہ بناتے اور اس میں پھر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے اذن سے جو ہے وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ آج کی ڈیٹ میں آپ اس معجزے کو سوچیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مٹی سے جو ہے کوئی ایسا پرندہ جو کہ زندہ سلامت اڑنے لگ جائے۔ تو یہ واقعی بہت بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ اور دوسرا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا وہ یہ تھا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، کہ میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کلام کر رہے ہیں کہ میں جو ہوں مادرزاد اندھے کو جو ہے وہ شفا دیتا ہوں، یعنی کہ جو پیدائشی اندھا ہو اس کے اوپر جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو شفا مل جاتی۔ اور آپ کا جو نام مسیح ہے اس کی ایک تو وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ صحت کی زندگی میں، یعنی کہ ساری زندگی جو ہے وہ دین کی تبلیغ میں وقف کی، گھر نہیں بنایا، ساری زندگی جو ہے وہ آپ اس میں رہے، گھر سے باہر رہے، کام میں رہے، تو وہاں سے آپ کا جو نام ہے مسیح پڑا۔ اور مسیح کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ جو تھے وہ بیماروں کے جو ہے وہ ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو مسا سے، تو وہاں سے آپ کا نام جو ہے وہ مسیح پڑا۔ تو یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ میں مادرزاد اندھے کو جو ہے وہ میں شفا بخشتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور معجزہ یہ عطا کیا کہ آپ برس کی بیماری والے کو جو ہے وہ شفا بخشتے۔ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ میں مادرزاد اندھے کو جو ہے وہ شفا بخشتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ برس کی بیماری والے کو بھی شفا بخشتا ہوں کہ آپ برس میں جو مریض ہوتا، مبتلا ہوتا، آپ اس پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو جو ہے وہ شفا مل جاتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور معجزہ دیا، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے اذن سے۔ یعنی آپ مردوں کو جو ہے وہ قبروں پہ آپ کھڑے ہوتے اور آپ ان کو جو ہے وہ حکم دیتے اور وہ قبروں سے باہر نکلتے اور آپ کے پیغمبر ہونے کی گواہی دیتے، اور دوبارہ جو ہے وہ پھر مر جاتے اور قبر میں چلے جاتے۔ تو یہ سارے جو معاملات تھے یہ اللہ کے اذن سے آپ کرتے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، اور تمہیں خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو، یعنی جو کچھ تم نے کھایا ہوتا ہے اس کے متعلق تمہیں میں جو ہے وہ خبر دیتا ہوں۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو کچھ تم جو ہے وہ گھروں میں مستقبل کے لیے ذخیرہ کرتے ہو، یعنی جو کچھ تم نے کھایا ہوتا ہے اس کے متعلق بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، اور جو کچھ تم نے اپنے گھروں میں جو ہے وہ جمع کیا ہوتا ہے اس کے متعلق بھی
بتا دیتا ہوں، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں جو تم لوگوں نے جو ہے وہ ذخیرہ کیا ہوتا ہے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ لکم، نشانی ہے تم سب کے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو ان سب چیزوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے چوٹی کے معجزات دے کر بھیجا اور ساتھ میں کہا کہ ان سب چیزوں میں نشانی ہے کہ اگر تم جو ہے نا ہدایت پانا چاہتے ہو اور اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان ساری چیزوں میں تمہارے لیے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نشانیاں موجود ہیں۔ تو آج ہم اسی آیت تک جو ہے وہ ہم اپنے اس لیکچر کو جو ہے وہ کور کریں گے، اور اب میں چھوٹی سی جو بات جو آج کے لیکچر سے جو ہم نے لیسنز لینے ہیں وہ ان کی طرف آتی ہیں۔ دیکھیں، آج ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا کیا۔ تو پہلا لیسن تو ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کو کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی اسباب کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کن سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ہاں جو ہے وہ ناممکن کا ورڈ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو یہی سوچ کے کریں کہ اے اللہ تو کلمہ کن پر جو ہے وہ قادر ہے، تو یا اللہ میری پریشانیوں کو بھی جو ہے ان پر بھی کلمہ کن کہتے۔ اور دوسرا سب سے بڑا لیسن جو آج ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے ریلیٹڈ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ چوٹی کے معجزات دیے کہ آپ مادرزاد اندھے کو جو ہے وہ شفا بخش دے، برس کی بیماری والے کو جو ہے وہ شفا یاب کر دیتے، مردوں کو زندہ کرتے اللہ کے حکم سے، اور لوگوں کو خبر دیتے کہ جو تم نے کھایا ہوا ہے اور جو اپنے گھروں میں تم لوگوں نے ذخیرہ کیا وہ سب کے متعلق جو ہے وہ مجھے علم ہے۔ تو یہ بہت بڑے معجزات تھے۔ اچھا، یہاں سے ہمارے لیے جو چیز جس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں لوگ جو یہ کرامات کا کانسیپٹ ہے، بالکل کرامات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے، اپنے ولیوں سے، اللہ اپنے پیغمبروں سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے کرواتا ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا اس ساری چیز میں کہ دیکھیں، اگر کسی کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس سے اگر ایسی کوئی چیز آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے، کرامات ہے۔ اور اگر کسی شخص کا عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے اور وہ ایسے اس طرح کی کوئی کام کر رہا ہے، مثال کے طور پہ پانی پہ چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، کچھ بھی ایسا کام کر رہا ہے، تو وہ کرامات نہیں ہے اور وہ کوئی ولی نہیں ہے۔ آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس شخص کا جو عمل ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کا جو عمل ہے وہ قرآن و سنت سے 180 ڈگری پر ہے تو یہ پھر جو ہے نا یہ کرامات نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ایک اور ورڈ آتا ہے اور اس کو کہتے ہیں استدراج۔ تو اس قسم کے دھوکوں میں نہ پڑیں، کیونکہ یہ آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے کر کے اور ایسی چیزیں دکھا کے لوگوں کو اپنی طرف اپنے جھانسے میں لگاتے ہیں اور پھر ان سے شرک کرواتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے اس میں کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ اپنے پیغمبروں کو، اپنے ولیوں کو یہ ساری چیزیں نوازتا ہے، لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ وہ ولی اللہ ہی کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کسی اور کے ولی نہ وہ ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے اگر صرف اسی بیس پہ ہم یہ جج کریں گے کہ یہ اس بندے کے اندر جو ہے وہ کرامات ہیں اور یہ کر رہا ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ لوگوں کی پھر لائن لگی ہوئی ہو، تو یہ بہت غلط ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ شرک کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے نیک لوگوں کی جو صحبت ہے وہ اختیار کریں اور سیاہ اور سفید میں جو ہے وہ فرق کرنا سیکھیں، اور وہ فرق اسی سے ہوگا۔ دیکھیں، قرآن جو ہے وہ حق اور باطل میں جو ہے وہ فرق کرنے والی چیز ہے، قرآن کو فرقان کہا ہے اللہ نے۔ تو جس شخص کو بھی جو بھی آپ کی لائف میں کوئی ایسا ہے، ہوتا ہے بہت سے لوگ اس چیز کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ ہے، وہ اس کے پاس گئے تھے، فلاں بابا کے پاس گئے تھے تو وہ بڑے کراماتی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ جو بھی بابا ہے، اگر اس کا عمل قرآن اور سنت پہ فٹ ہے تو ٹھیک ہے، لے لیں اس کی بات اگر یہی بات جو ہے نا یعنی کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ بندہ اس کا عمل ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے مطابق وہ نہیں ہے تو خدا را ایسی جگہوں سے بچیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ تو آج کا یہی لیسن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس کو جو ہے وہ شیئر کر سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔